मुफस्सिर कुरान अल्लामा कारी मोहम्मद तैयब नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल अल्लामा तैयब नक्शबंदी जरूर सब्सक्राइब करें और बर वक्त वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, मैं एक बड़ी हकीकत से आपको आगाह करना चाहता हूँ कि जिस हकीकत ने जो एक बड़ी दिलदोज़ हकीकत है, अफसोसनाक हकीकत है कि मुसलमानों में तफ़रक़ा कैसे पैदा हुआ, किसने पैदा किया, क्या मकसद था और कब पैदा हुआ। सबसे पहले मुसलमानों में तफ़रक़ाबाज़ी कहाँ से शुरू हुई। अल्लाह ताला तो इरशाद फरमाता है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, अल्लाह की रस्सी को सारे मिलकर मजबूती से थाम लो, वला तफ़र्रक़ू, और आपस में तफ़रक़ा ना करो। लेकिन दुश्मनान इस्लाम ने मुसलमानों के अंदर हमेशा तफ़रक़ा पैदा किया है। कुछ लोग पैदा किए हैं मुसलमानों के अंदर, उनको डाला है और फिर उनके ज़रिए मुसलमानों में इख्तिलाफ़ और तफ़रक़ा और ग्रोहबंदी बनाई है। ये इस्लाम के साथ शुरू से लेकर ये सिलसिला शुरू हुआ है। अहद सहाबा किराम में ही तफ़रक़ा का बीज बोया गया। वो ऐसे कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला के ज़माना मुबारक में यहूद ने एक साजिश की। उन्होंने जब देखा कि दीन तेज़ी से फैल रहा है, इस्लाम मुल्क फ़तह कर रहा है, बड़े बड़े बर्रे आज़म फ़तह हो रहे हैं, कैसर व किसरा की हुकूमतों के तख्ते उलट दिए गए हैं, उन्होंने कहा कि अगर इस्लाम इसी तेज़ी के साथ, इसी स्पिरिट के साथ चलता रहा तो ये तो मज़ीद 20-30 साल के अंदर पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। इसका रास्ता कैसे रोका जाए। फतूहात का एक सैलाब बह रहा था, तो कहने लगे कि इसका हाल ये है कि मुसलमानों के अंदर फूट पैदा की जाए, फिर ये सिलसिला रुक सकता है। चुनाचे उन्होंने एक शख्स को तैयार किया जिसका नाम था अब्दुल्ला बिन सबा। वो एक यहूदी आलिम था। उसको उन्होंने लिबादा इस्लाम उड़ा कर मुसलमानों के अंदर दाखिल किया और यह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला की खिलाफत का आखिरी दौर था। 12 साल आपकी जो हुकूमत है, आपका अहद खिलाफत और अहद हुकूमत है। पहले 10 साल आपके बड़े ही कामयाबी के साथ और फतूहात के साथ लबरेज थे, लेकिन ये आखिर में जाकर ये फितना खड़ा हुआ कि अब्दुल्ला बिन सबा के नाम से एक शख्स यमन से आया और उसने इस्लाम का इजहार किया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने उसको बड़ा वेलकम किया। उसने मुसलमानों के अंदर फिर तफ़रक़ा का बीज बोना शुरू किया और उसने ये कहा सबसे पहले कि खिलाफत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हक़ था। वो हज़ूर अलैहिस्सलाम के वसी थे और उनके लिए हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून में मूसा। तो ये बाद में दूसरे लोगों ने खिलाफत कैसे संभाल ली, ये अबू बकर ने, उमर ने, उस्मान ने, ये कैसे खलीफा बन गए। और उसने फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ बोलना शुरू किया। आपने उसको मदीना शरीफ से निकाल दिया, वो मिस्र चला गया और वहाँ जाकर उसने अपना जहर फैलाया। कूफा गया, बसरा गया, मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर जाके उसने अपनी जो जहरीली तालीम थी वो फैलाई। तो इन्हीं इलाक़ों से फिर वो बलवाई आए जिन्होंने आकर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर का मुहासरा किया और फिर आखिर में आपको शहीद किया। और उन बलवाइयों के अंदर ये अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी नामुराद ख़ुद भी मौजूद था। तो ये वाक़या है। मैं इस हकीकत को शिया लोगों की किताबों से पेश करना चाहता हूँ ताकि कोई मजाले इनकार न रहे कि खुलफाए राशिदीन की ऐबजोई करना, उनकी खिलाफत को बातिल करार देना, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सबसे अफजल बताना
اور پھر یہ کہنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی خلافت کا اعلان کر کے گئے تھے، یہ وہ سارے شیعہ عقائد ہیں جو کہ سب سے پہلے اس شخص نے بیان کیے۔ اس سے پہلے تمام امت مسلمہ خلفائے راشدین کی خلافت کے اوپر متفق چلی آ رہی تھی، کوئی ان کے بارے میں بد زبانی نہیں کرتا تھا اور ان کو برا لفظ ہرگز نہیں بولتا تھا، لیکن اس شخص نے آ کر یہ سلسلہ شروع کیا۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے ناسخ التواریخ، مرزا محمد تقی سپیر، یہ شیعوں کا بہت بڑا معتبر مورخ ہے اور اس نے بڑی لمبی چوڑی کتاب لکھی ہے ناسخ التواریخ۔ اس کے مختلف پارٹس ہیں، ایک اس کا پارٹ ہے ناسخ التواریخ تاریخ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 5 جلدوں میں ہے۔ ایک اس کا حصہ ہے جو تاریخ خلفاء ہے، تو یہ میرے ہاتھ میں تاریخ خلفاء ناسخ التواریخ، وہ جو تاریخ خلفاء ہے یعنی خلفائے راشدین، اس میں سے یہ تیسری جلد ہے میرے پاس۔ اس کا صفحہ نمبر 237 ہے اور وہ کہتا ہے کہ در سال 35 ہجری 35 ہجری سن کے اندر یہ ہوا کہ عبداللہ بن سبا کے مرد جہود بود، ایک شخص عبداللہ بن سبا جو کہ یہودی تھا، در زمان عثمان بن عفان مسلمانی گرفت۔ اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانی اختیار کی۔ وَأُوَذْ قُطُبِ پیشین و مصاحف سابقین، نیک دانا بود اور وہ پہلی کتابوں کو خوب جاننے والا تھا، یعنی کہ یہودی عالم تھا۔ چون مسلمان شد خلافت عثمان در خاطر او پسندیدہ نہیں افتاد، جب وہ اسلام اس نے قبول کیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت اس کو ناپسند آئی، حضرت عثمان غنی کی خلافت اس کو ناپسند آئی۔ تو کہتا ہے کہ در مجالس و محافل اصحاب نشست و قبائح اعمال و مصالب عثمان را ہر چتوانست باز گفتے، وہ ہر وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بری باتیں کہتا رہتا تھا، چو چو کرتا رہتا تھا۔ حضرت عثمان غنی نے پورا از مدینہ اخراج نمود، اس کو مدینہ شریف سے نکال دیا۔ وہ مصر گیا، مرد عالم و دانا بود، مردم بوے گرد آمدند، لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے کیونکہ وہ عالم و دانا تھا۔ وہ کلمات اورا باور داشتن، اور اس کی باتوں پر اعتبار کرنے لگے۔ گفت ہمانا ہے مردم مگر نہ شنیدہ عید، وہاں جا کر اس نے کہا کیا لوگوں کا تم نے سنا نہیں ہے کہ نصارہ گویند عیسیٰ علیہ السلام بدین جہاں رجت کنت، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ دنیا میں آنا ہے۔ تو کہنے لگا کہ محمد بیگمہ فاضل تر اوست، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ فضیلت والے ہیں، چگونا رجت نکنت، وہ کیوں واپس نہیں آ سکتے، لہٰذا وہ بھی واپس آئیں گے۔ اور قرآن نے بھی کہا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، تو اس نے عقیدہ رجعت کی بنیاد رکھی جو کہ شیعوں کے عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو امام مہدی آئیں گے اور امام مہدی کے ساتھ 12 امام آئیں گے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے اندر آئیں گے اور حضور علیہ السلام بھی دوبارہ دنیا میں آئیں گے، سارے امام آئیں گے اور آ کر پھر وہ جناب بڑا لمبا چوڑا ان کا عقیدہ ہے۔ معاذ اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر و عمر کو قبروں سے نکال کر ان کو سولی پہ لٹکایا جائے گا، نعوذ باللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو قبر سے نکال کر ان کو درے مارے جائیں گے۔ یہ رجعت کا عقیدہ وہ رکھتے ہیں۔ بہرحال رجعت کی بنیاد بھی اسی نے رکھی، اسی عبداللہ بن سبا یہودی نے۔ اور پھر آگے یہ بھی کہتا ہے کہ کہنے لگا چگونہ میں شود پیغمبر از جہاں برود خاص وقت ہے کہ صاحب شریعت باشد و نائب و خلیفت خلق نگمارت، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر دنیا سے جائے اور اپنی جگہ پر اپنا کوئی نائب اور خلیفہ بنا کر نہ جائے۔ ہمانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی را علیہ السلام وسیع و خلیفہ بود، یہ جان لو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حضور علیہ السلام کے وسیع اور خلیفہ تھے۔ چنانچہ خود فرمود، چونکہ خود حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا انت منی بمنزلت ہارون میں موسیٰ، عظیم تواں دانست کہ علی خلیفہ محمد است۔ یہاں سے معلوم ہو گیا کہ علی علیہ السلام ہی خلیفہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
وہ عثمان ای منصب را غصب کردہ، اور عثمان نے یہ منصب خلافت کا جو ہے غصب کیا ہوا ہے، وہ خود بستہ، اور خود پر اس نے باندھا ہوا ہے، عمر نیز حق بنا حق کار می عمر نیز بنا حق ای کار بشورہ افگند، عمر نے بھی ناحق کام کیا تھا اور معاملہ شورا میں ڈالا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر بھی ظلم کرتے تھے اور انہوں نے بھی ناحق طریقہ کار اختیار کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے ہیں۔ تو عثمان نے یہ منصب خلافت ظلم سے اپنے اوپر رکھا ہوا ہے، کیونکہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما کر گئے ہیں۔ تو آج شیعہ لوگ اسی حدیث سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس کی بنیاد پر پھر وہ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو غاصبین شمار کرتے ہیں۔ تو بتائیے یہ کام سب سے پہلے کس نے کیا؟ یہ بنیاد سب سے پہلے کس نے رکھی؟ یہ یہود کے بھیجے ہوئے آدمی نے رکھی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں کسی سنی کتاب سے بات نہیں کر رہا، یہ اہل تشیع کی کتاب ہے ناسخ التواریخ، اور مرزا محمد تقی سپیر جو کہ ایک شیعہ معتبر مورخ ہے ان کے نزدیک، اور چھپی بھی ایران سے ہے، کتاب فروشی اسلامیہ تہران، خیابان ابو ظبہر جمہری، وہاں سے یہ چھپ کر آئی ہے۔ شیعہ کتاب ہے، لکھنے والا شیعہ ہے، چھاپنے والے شیعہ ہیں۔ تو پھر اس کی حیثیت استنادی کے اندر کیا شک ہو سکتا ہے شیعوں کے نزدیک؟ اس کی اتھینٹسٹی اور اس کا معتبر ہونا ان کے نزدیک یہ بالکل بے غبار ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی، یہ ایک روایت میں نے آپ کے سامنے، ایک عبارت آپ کے سامنے رکھ دی۔ اس کے علاوہ یہ میرے ہاتھ میں رجال کشی ہے، شیعوں کی بہت بڑی مستند کتاب ہے ان کے نزدیک، جو کہ علم رجال کے اوپر ہے، شیعہ راویوں کے حالات کے اوپر ہے۔ اس کے اندر وہ عبداللہ بن سبا کو بھی لائے ہیں، یعنی وہ بھی شیعہ راویوں میں سے ہے۔ تو صفحہ نمبر 133 پیج ہے، ذکر بعض اہل العلم، وہ کہتا ہے کہ بعض اہل علم نے یہ لکھا ہے، ان عبداللہ بن سبا کان یہودیا، عبداللہ بن سبا ایک یہودی تھا، فاسلم، اسلام لایا، ووالا علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا اس نے اقرار کیا، وکان یقول وہو علی یہودیتہ فی یوشع بن نون، اور جب وہ یہودی تھا تو یوشع بن نون علیہ السلام کے بارے میں وہ کہتا تھا، وصی موسیٰ، وہ موسیٰ علیہ السلام کے وصی ہیں، بالغلوی، غلو کے ساتھ، فقال فی اسلام ہی بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی علی مثل ذالک، تو اس نے حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہی بات کہی کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے وصی یوشع بن نون تھے، اسی طرح نبی اکرم علیہ السلام کے بعد آپ کے وصی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وَقَانَ أَوَّلَ مَنْ شُهِرَ بِالْقَوْلِ بِفَرْضِ امامت علی، تو یہ وہ پہلا بندہ ہے جو کہ امامت علی کے ماننے کو فرض قرار دیتا تھا۔ یہ وہ پہلا شخص ہے کہ جس نے امامت علی کا ماننا فرض قرار دیا۔ امامت علی یہ شیعوں کا ایک بنیادی عقیدہ ہے، بلکہ سب سے بنیادی عقیدہ ہے۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصوص من اللہ امام ہیں، اور رسالت کے بعد امامت شروع ہوئی ہے۔ پہلے انبیاء و مرسلین آتے تھے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک، اور پھر جب رسالت ختم ہوئی تو اس کے بعد اللہ نے امامت چلائی، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے شروع ہوئی ہے، اور آگے 12 امام انہوں نے بنائے ہیں، اور پھر آخری امام مہدی کو بنایا ہے۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو امامت کو نہیں مانتا وہ ایسے ہی کافر ہے جیسے کہ قرآن و سنت کا منکر کافر ہے، جیسے کہ اللہ کی توحید اور رسول کی رسالت کا منکر کافر ہے، ایسے ہی شیعوں کے نزدیک امامت علی کا منکر بھی کافر ہے۔ تو سب سے پہلے یہ عقیدہ کس نے ایجاد کیا؟ کس نے کہا کہ امامت کا ماننا بھی ضروری ہے؟ مسلمان تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ان دو کو اسلام کے مین پلرز قرار دیتا ہے۔ لیکن شیعوں نے اس کے ساتھ امامت کا بھی پلر کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ کون تھا سب سے پہلا بندہ جس نے امامت کا شوشہ چھوڑا؟ تو وہ عبداللہ بن سبا تھا۔ وَقَانَ أَوَّلَ مَنْ شُهِرَ بِالْقَوْلِ، یہ وہ پہلا بندہ تھا جس نے اس قول کو مشہور کیا، یا اس قول کے ساتھ وہ مشہور ہوا کہ بے فرض امامت علی،
کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت کا ماننا فرض ہے. وَأَظْهَرَ الْبَرَأَةَ مِنْ أَعْدَائِهِ وَكَاشَفَ مُخَالِفِيهِ وَأَكْفَرَهُمْ فَمِنْ هَا هُنَا قَالَ مَنْ خَالَفَ الشِّيَّةَ أَصْلُ التَّشَيُّعِ وَالرِّفْضِ مَأْخُوذٌ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ. لہذا اس لیے کہنے والے کہتے ہیں کہ تشیع اور رفض جو ہے یہ یہودیت سے پکڑا گیا ہے، یعنی تشیع اور رفض جو ہے یہ یہود نے پیدا کیا ہے. تو ظاہر ہے جب پہلا یہودی ایک شخص آ کر اظہار اسلام کرتا ہے اور سب سے پہلے وہ ہے جو کہ امامت علی کا اعلان کرتا ہے اور پھر شیعہ عقیدوں کی بنیاد رکھتا ہے کہ وہ وسیع ہیں، وہ بلا فصل خلیفہ ہیں، اور ابو بکر و عمر جو تھے انہوں نے ناحق منصب خلافت سنبھالا تھا، تو یہ بات جب سب سے پہلے اس شخص نے کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مذہب شیعہ کی بنیاد ایک یہودی کے ہاتھ سے رکھی گئی تھی. جناب یہ دوسرا حوالہ آپ کے سامنے آ گیا. پھر ایک اور حوالہ بھی سن لو. یہ میرے ہاتھ میں فرق الشیعہ ہے. ملا نوبختی تشیع کا اہل تشیع کا معتبر مورخ ہے. ابو محمد حسن بن موسیٰ نوبختی من اعلام القرن الثالث یعنی 3 صدی کا. اس کا صفحہ نمبر 22 ہے. کہتا ہے کہ حقا جماعت من اہل العلم من اصحاب علی علیہ السلام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب میں سے اہل علم کی ایک جماعت نے حکایت کیا ہے. ایک بندے نے نہیں، ایک جماعت نے حکایت کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں سے. ان عبداللہ بن سبا کان یہودیا، عبداللہ بن سبا ایک یہودی تھا. فاسلم، وہ اسلام لائے. ووالا علی علیہ السلام، اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا جو ہے دعویٰ کیا، اظہار کیا. اور وکانا یقولہ علی یہودیت فی یوشع بن نون بعد موسیٰ علیہ السلام بہذه المقالۃ، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہی اس نے کہا کہ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت علی کا منصب ہے. فقال فی اسلام ہی بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی علی بمثل ذالک، اس نے یہ کہا کہ جو منصب موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون کا تھا وہی منصب حضور علیہ السلام کے بعد حضرت علی کا تھا. وہو اول من شہر القول بفرض امامت علی، تو وہ یہ پہلا شخص ہے جس نے امامت علی کے فرض ہونے کے قول کی تشہیر کی. جناب یہ دوسرا والا آ گیا کہ سب سے پہلے امامت علی کے ماننے کو فرض قرار دینے والا عبداللہ بن سبا یہودی تھا. مطلب ہے اس نے ایسا عقیدہ ایجاد کیا کہ اس سے پہلے کسی مسلمان کے ذہن میں نہیں تھا. ساری امت کو یہ عقیدہ معلوم نہیں تھا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ امامت علی کیا ہوتا ہے. یعنی وہ امامت کے جو شیعوں نے گھڑی ہوئی ہے، شیعوں نے جو امامت وضع کی ہے کہ امام اسی طرح اللہ کی طرف سے منصوص ہوتا ہے جیسے کہ انبیاء اور مرسلین اللہ کی طرف سے منصوص ہوتے ہیں، اور جس طرح رسولوں میں سے کسی رسول کا انکار کرنے والا کافر ہے، ایسے ہی کسی امام کی امامت کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے شیعوں کے نزدیک. اور یہی وجہ ہے کہ وہ شیعہ لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد صحابہ نے حضرت علی کو چھوڑ کر جو کہ منصوص من اللہ امام تھے ابو بکر کی حکومت کو، خلافت کو تسلیم کیا تو وہ سارے کے سارے دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے معاذ اللہ. تو یہ تیسرا حوالہ آ گیا اس بات پر کہ امامت علی کے عقیدے کی بنیاد رکھنے والا، شیعہ عقیدے کی بنیاد رکھنے والا یہ عبداللہ بن سبا ہے. تو فمن ہنا قال من خالف شیعہ، اس لیے شیعہ کے مخالفین کہتے ہیں کہ ان اصل الرفض ماخوذ من الیہودیت، کہ رفض کی اصل جو ہے وہ یہودیت سے پکڑی گئی ہے، نکالی گئی ہے. تو اگر وہ کہتے ہیں تو بالکل ٹھیک کہتے ہیں نا، غلط تو نہیں کہتے، کیونکہ جب یہ چیز سب سے پہلے بیان کرنے والا ہی یہی شخص ہے تو پھر اس میں کیا اختلاف باقی رہ جاتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر تفرقے کا بیج جو ہے سب سے پہلے یہود نے بویا. انہوں نے ایک بندے کو مسلمانوں کے اندر گھسیڑا اور پھر اس نے آ کر یہ عقیدہ ایجاد کیا اور صحابہ کرام کو پھر برا بھلا کہنا
لوگ شروع ہو گئے اور پھر مسلمانوں کے اندر تفرقہ وجود میں آیا۔ اور یہ تو شیعہ علماء ہیں، شیعہ کتابیں ہیں۔ ہماری جو تاریخ اسلام ہے جو کہ سنی علماء نے لکھی ہے وہ بھی یہی بات کہتے ہیں، وہ تو یہ بات کھل کے کہتے ہیں، جو بات کو انہوں نے تھوڑا سا لپیٹ کے بیان کیا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں البدایہ والنہایہ ہے، اس کی جلد نمبر 4 ہے میرے ہاتھ میں۔ امام ابن کثیر دمشقی پیج نمبر 174 کہتے ہیں کہ ذکر سیف بن عمر ان سبب تعلب الاحزاب الى عثمان، کہ حضرت عثمان غنی کے خلاف جو مختلف گروہوں نے آ کر بلوا کیا تھا اور آپ کو شہید کیا تھا، اس کا سبب کہاں سے شروع ہوا؟ کہتے ہیں کہ ان رجلا یقال له عبداللہ بن سبا، ایک شخص تھا جس کو عبداللہ بن سبا کہتے تھے، کان یہودیا، وہ یہودی تھا، فاظہر الاسلام، اس نے اسلام کا اظہار کیا، مطلب ہے کہ وہ جھوٹ کا اسلام تھا اس نے لبادہ اسلام اوڑا تاکہ مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرے۔ وصار الی مصر، وہ مصر گیا، فاوحی الی طائفۃ من الناس، اس نے کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی، کلاما اخترعہ من عند نفسہ، وہ کلام ڈالا جو اس نے خود اپنے دل سے گھڑا تھا۔ مضمون اس کا یہ تھا کہ وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ کیا یہ بات حق نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں آنا ہے؟ تو لوگ کہتے جی بالکل آنا ہے۔ تو وہ کہتا تھا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو افضل ہے ان سے، پھر ان کا تو زیادہ دنیا میں آنا حق بنتا ہے چونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ اشرف ہیں۔ پھر وہ کہتا تھا کہ کان قد اوصى الی علی ابن ابی طالب، حضور علیہ السلام نے تو علی ابن ابی طالب کو اپنا وصی بنایا تھا، فمحمد خاتم الانبیاء وعلی خاتم الاوصیاء، تو حضور علیہ السلام خاتم الانبیاء ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتم الاوصیاء ہیں۔ اور یہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ہر نبی کے ساتھ ایک وصی ہوتا تھا، ہر نبی کے ساتھ ایک وصی ہوتا تھا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو وہ وصی مانتے ہیں، حالانکہ یہ ان کا اپنا گھڑا ہوا عقیدہ ہے۔ تو ہر نبی کے ساتھ ایک وصی تھا، تو حضور علیہ السلام کے ساتھ بھی وصی ہے، تو حضور خاتم الانبیاء ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خاتم الاوصیاء ہیں۔ یہی شیعہ عقیدہ ہے جو کہ سب سے پہلے اس یہودی نے ایجاد کیا۔ ثم یقول، پھر وہ کہتا تھا، فہو احق بالامرۃ من عثمان، پھر وہ کہتا تھا کہ لہٰذا حضرت علی ہی زیادہ حقدار ہیں کہ امارت ان کو دی جائے، خلافت ان کو ہو، عثمان کیوں ہے؟ وعثمان معتدن فی ولایتہ ما لیس لہ، عثمان نے وہ منصب سنبھالا ہوا ہے کہ جو اس کا ہے ہی نہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام تو حضرت علی کو بنا کر گئے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے ہٹا کے جن لوگوں نے خلافت سنبھالی وہ سارے غاصب اور ظالم تھے۔ تو یہ عقیدہ کہ صحابہ کی خلافت غلط تھی، وہ غاصب تھے، خلافت حضرت علی کا حق تھا، وہ وصی تھے، وہ خلیفہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل، یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، اور سب سے پہلے بیان کس نے کیا ہے؟ عبداللہ بن سبا یہودی نے بیان کیا ہے۔ تو پھر آپ اور کس طریقے سے سمجھائیں کہ یہ حقیقت ناقابل تردید ہے، یہ حقیقت ایسی ہے کہ جس کو رد نہیں کیا جا سکتا، اور جس کے اوپر شیعہ مورخین اور سنی مورخین متفق ہیں۔ اور یہ جو میں البدایہ والنہایہ سے میں نے بیان کیا ہے، بعین ہی یہی چیز امام ابن اسیر جزری نے اپنی الکامل فی التاریخ کے اندر لکھی ہے، اور ابن خلدون نے اپنے تاریخ ابن خلدون کے اندر لکھی ہے۔ تو یہ ہے حقیقت۔ اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے اور اس کو ماننے اور اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں خلفائے راشدین حضرت صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ہمیشہ ہمیں عقیدت مند رکھے، ان کا غلام رکھے، روز قیامت ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔